देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं साहिबो। जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है उसमें सर दस रावला कोट का धरना है, जारी और सारी है, अवाम का जमे गफ़ीर है, बच्चियाँ बच्चे तकारीर कर रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं। सियासतदान कश्मीरियों के पाँव की खाक भी साबित न हुए। ये कौन से सियासतदान हैं? इजहार यकजहती करने आए थे कश्मीरियों के साथ, वो भी उल्टी पड़ गई, महंगी पड़ गई। ये क्या मामला है? सियासतदान किस मुंह से वोट मांगेंगे? मैं ये नहीं कह रहा ये सियासतदान किस मुंह से काबा जाएंगे। और हामिद मीर साहब ने कालम लिखा है, जियो न्यूज़ की बंदिश हुई है। हामिद मीर साहब ने उस कालम के अंदर एक लफ्ज़ और एक जुमला इस्तेमाल किया है। मैं उसी को वजह बना के एक राज की बात आपके साथ करूँगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आखिर में वो एक राज ऐसा है जो मेरे और उनके बिटवीन बात हुई थी, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन एक मौका है कि जो सच्चाई है वो बयान करनी चाहिए, जो रियलिटी है वो बयान करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, रावला कोट का धरना जो है, अवाम की तादाद, बड़ी तादाद मौजूद है। आप कह सकते हैं कि अवाम का जमे गफ़ीर जो है वो मौजूद है। मैंने बच्चियों को वहाँ पे देखा, तकारीर करते हुए देखा, मैंने बच्चियों को नारा लगाते हुए देखा। जितनी भी सूरत हाल देखी उसमें जो अवाम के मैं जज्बात देख रहा हूँ, वो जज्बात जो हैं वो साहिबो इस बात की भरपूर अक्कासी करते हैं कि कश्मीरी अपने हक़ और हकूक़ से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लिहाजा इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे क्या? अपनी रवश वही रखेंगे जो आपने पाकिस्तान के अंदर रखी और पिछले 2 हफ्ते में जो आपने जारी और सारी रखी, उसी तरीके से पेश आएंगे? याद रखिएगा, मैं कोशिश ये करता रहा कि शुरू दिन से एक तो एहतजाज ना हो, अगर हो जाए तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। अब भी जो सूरत हाल मौजूद है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसका हाल सवाए मुज़ाकरात के लचक पैदा करने के दोनों इतराफ़ से और कोई भी नहीं है। बासूरत दिगर इतने बड़े लोगों को अगर आप मारने की या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा आप नफ़रत कमाएंगे। नफ़रत के सवाए कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान के सवाए कुछ नहीं मिलेगा। और कश्मीरियों के ऊपर इस नौयत की जो प्रैक्टिस है मत कीजिए। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि चूँकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का बासी हूँ, मैं सारे हालात से वाकिफ़ हूँ। और रावला कोट की जो धरती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से कोई भी शख्स आज़ाद कश्मीर में जाए ना, मैं पूरे कश्मीर की बात नहीं करता। आप साहिबो नीलम में जाएं तो आपको दिल करेगा सैर और तफरी करूँ, मीर पर जाएं तो दिल करेगा बड़ी कोठी बनाऊँ, कोटली में जाएंगे ज़िला में तो आपका दिल करेगा मैं बड़ी गाड़ी रखूँ, बाग में जाएंगे तो दिल करेगा मैं खेती बाड़ी करूँ, मैं तालीम हासिल करूँ, मुजफ्फराबाद जाएंगे तो आपका दिल करेगा मैं सियासत करूँ, दारुल हुकूमत में रावला कोट की धरती पे जाएंगे तो दिल करेगा मैं मुज़ाहमत करूं, मैं टकरा जाऊं, मैं लड़ जाऊं। तो ये जिस जगह के ऊपर धरना है, हर जगह के अपने हालात और वाक़यात होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की सिचुएशन होती है और वहाँ के लोगों की एक तरबियत होती है। तो कौम परस्त होना और नेशनलिस्ट होना तो कोई बुरी बात नहीं है ना। अपने हक़ और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना भी तो कोई बुरी बात नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ कोई एहतजाज करे, कोई बोल उठे, उसे गोली मारी जाती है। साहिबो उसको तो गोली मारनी ही चाहिए और वो बरहक है जो आगे से बंदूक लेके रियासत के साथ खड़ा हो जाए। लेकिन ये निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना, घरों में दाखिल हो जाना, किसी भी इंसान का, इंसानियत का, अखलाकियात का, शरई हैसियत को रौंद देना और उसका मान न रखना, उसको इग्नोर करना, ये किसी सूरत दुरुस्त बात नहीं है। बाज़ लोगों के खून के अंदर ये बातें मौजूद होती हैं कि वो मुज़ाहमत करते हैं आगे से। जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर आप उनको देख लें, उनकी सोच और इरादों को बांप लें, तो आपको समझ आएगी कि ये लोग मर मिटने को तैयार हैं। मैं भी नहीं चाहता उनकी जान ऐसी चली जाए। कौन सा इनकलाब, कौन सी आज़ादी, कौन सा एहतजाज? एहतजाज तो अपनी ही रियासत से किया जा रहा है ना। हमें अपने बुनियादी हकूक़ दे दें, हमें कोई इनकलाब नहीं चाहिए। हमें इनकलाब ला के क्या करना है? क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नहीं होगा। हमें ये निज़ाम चाहिए, ये रियासत चाहिए, ये लोग चाहिए। इसी निज़ाम को, इसी निज़ाम के अंदर रह के इसको ठीक करना है। हमारे यहाँ इनकलाब का मतलब ये है एमरजेंसी लगा दो, आर्टिकल 56। मेरी किसी ने इस्लाह की कनेडा से, आई एम श्योर कि मैं कनेडा से ही वो शख्स थे या अमेरिका से थे, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। ये आर्टिकल 256 नहीं, आर्टिकल 56 है।
آزاد کشمیر کا، جس کے تحت ایمرجنسی لگائی جاتی ہے. میں اس کو اکثر 256 کہتا رہا. اصلاح کرنے والوں کا شکریہ. اب دیکھیے سیاستدان جو پاکستان کے ہیں صاحب، وہ آزاد کشمیر میں آ رہے تھے. اور کیوں آ رہے تھے؟ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. میں داد دیتا ہوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، اپوزیشن لیڈر جو پارلیمنٹ میں ہے، اسمبلی میں ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو، سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب کو. ان کا میں کچھ ہی دیر میں ایک انٹرویو بھی لگا رہا ہوں، ہمارے پروڈیوسر نے کیا. میں اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر اور جتنے بھی اور لوگ ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکا، ان کو داد دیتا ہوں جو آزاد کشمیر کے اندر آنے کی جنہوں نے کوشش کی اور کوہوٹا کے مقام کے اوپر ان کو روک دیا گیا کہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے. صاحب اس نکتے کو بہت باغور سنیے گا. ہم لوگ ایک شعر پڑھتے تھے نا، کس منہ سے کعبہ جاؤ گے گناہ کر کے نا، اس کے بعد کہتے تھے کس منہ سے اللہ کو یہ جاؤ گے کعبہ میں اور اللہ کے گھر میں جاؤ گے اور وہاں شکل دکھاؤ گے، تم تو بڑے بدکار، بڑے ظالم اور بہت ہی گندے اور گھٹیا انسان ہو. وہ شعر کی تشریح کر رہا ہوں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا پڑ گیا کشمیریوں کو. ایک شخص ہیں، انہوں نے انٹرویو لکھا ہے، کمنٹ لکھا ہے انٹرویو کے ایک پوسٹ کے نیچے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے تھے، اب ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا پڑ رہا ہے. حالات نے منظر ہی بدل دیا. غربت، وارے غربت. تو یہ ایک عام سے بندے نے کمنٹ لکھا ہماری ایک پوسٹ کے نیچے، تو میں اس کو وجہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے، سینٹ کے مصطفیٰ نواز کھوکر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اندر راولہ کوٹ جانا چاہ رہے تھے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنا تھا، اب ان کے ساتھ کشمیریوں کو اظہار یکجہتی کرنا پڑ رہا ہے چونکہ ان کو فورسز نے روک دیا اور کہا اوپر سے آرڈر آیا ہے. اوپر تو خدا کی ذات ہے صاحبو. اللہ نے تو حکم نہیں دیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کسی فرشتے کو تو نہیں بھیجا کہ آپ ان کو کہوٹا سے پار راولہ کوٹ نہیں جانے دیں. یہ اوپر والے کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ. میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو اظہار یکجہتی کرنے آ رہے تھے کشمیریوں کے ساتھ، اب کشمیری ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ہے نا خبر؟ وہ کہتے ہیں نا کہ خبر یہ ہے کہ خبر یہ نہیں ہے کہ کتے نے کاٹ لیا، خبر تو یہ ہے کہ کتے کو کاٹ لیا گیا. تو اب کشمیری ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. میں اس کے باوجود داد دیتا ہوں جو آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں، یہ کس منہ سے حلقے میں جائیں گے، یہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے. یہ نقطہ بڑا بنیادی اور بڑا سوچنے والا ہے. صاحب پاکستان کے سیاستدان تو آزاد کشمیر میں آ رہے تھے، لیکن یہ آزاد کشمیر کے سیاستدان آزاد کشمیر میں ہوتے ہوئے کہاں پہ ہیں؟ یہ راولہ کوٹ آزاد کشمیر کا حصہ ہے نا. راولہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ آزاد کشمیر کے باسی ہیں نا. یہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کا بجٹ ہے، انہی کے ووٹ سے اسمبلی میں پہنچتے ہیں، صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر سب بنتے ہیں، اشرافیہ ہے، TADA لیتے ہیں. تو آزاد کشمیر کے عوام جس طرح سے ڈٹے ہیں اور کھڑے ہیں، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ آزاد کشمیر کے تمام سیاستدان کشمیری عوام کے پاؤں کی خاک بھی نہیں. کیا آپ لوگ یہ بات مانتے ہیں؟ اور بات کہتا ہوں صاحب، آزاد کشمیر کے سیاستدان پاکستان کے سیاستدانوں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. اب یہ ٹھیک ہے، کم از کم انہوں نے اخلاقی طور پہ یہاں آنے کی تو کوشش کی نا. ہمارے سیاستدانوں میں سے ایک کا نام بتائیے، یہ کہاں پہ ہیں؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، یہ کسی جہنم میں چلے گئے. یہ کیوں نہیں جاتے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ یہ کیوں وہاں پہ نہیں گئے؟ یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس ٹائم پہ بات کرنا بنتا ہے نا. تو یہ کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ اگر آپ حلقوں کے حالات دیکھیں، ابھی انٹرنیٹ بند ہے، اس کے باوجود میری بات ہوتی ہے آزاد کشمیر کے اندر لوکل نمبرز کے اوپر. وہاں پہ آزاد امیدوار اس دفعہ مجھے لگتا ہے جیت جائیں گے اگر فارم 47 نہ بنا تو. عوام ان کو الیکشن کمپین نہیں چلانے دیں گے. انہیں ٹکٹ کے لالے پڑے ہیں، انہیں ووٹ لینا ہے، انہیں اسمبلی میں جانا ہے، کسی کو وزیر اعظم بننا ہے، کسی کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑنا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جن سے ووٹ لے کے یہ سارا عمل کرنا ہے وہ بے یار و مددگار وہاں پہ پڑے ہیں. ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اور میں یہاں پہ ایک انکشاف کر دوں، میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بہت اختلافات، بلکہ حامد میر صاحب کا جو کالم ہے اس کی بات کر لوں. انہوں نے کالم لکھا، بہت اچھا لکھا. اس کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے عوام کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر وہ مجبور ہیں اور لاچار ہیں تو بغاوت کیوں نہیں کر دیتے سسٹم سے؟ یہ حامد میر صاحب نے کہا، ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، بغاوت کر دیں.
بات جو ہے وہ حق سچ کی کریں. میں وہ بات بتانے لگا ہوں وزیر اعظم بننے سے چند دن پہلے, وزیر اعظم بننے سے 1.5 ماہ پہلے, جو میری وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو تب بات ہوئی تھی. کتنی بات ہوئی تھی؟ 41 منٹ میں ان میں سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے خود کہا تھا کہ ابرار صاحب میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. بہت ساری باتیں ہوئی تو اس میں سے انہوں نے ایک جواب دیا کہ میں یہ توک اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا, یہ ایسے حالات بن جائیں گے تو ہم خراب ہوں گے. میں کسی کی گارنٹی نہیں دے رہا. میرے ساتھ جو بات ہوئی اس میں سے ایک جملہ کہتا ہوں, فیصل صاحب وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے. ان کو اندازہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایکشن کمیٹی کی صورت میں اور باقی چیزوں کی صورت میں کیا ہوگا. بہت سارے راز ہیں, ایک وقت آئے گا سب بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہ میں فیصل صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں, انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا, بن گیا تو اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے, تو لہٰذا یہ توک میں اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن ان کے گلے میں توک ڈال دیا گیا. آج مجبور ہیں, لاچار ہیں, بلیک میل ہوئے ہیں. جو ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, ہم بھی اس کے اوپر تنقید کریں گے. لیکن جو سچ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا. وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ میں کہیں پہ اس چیز کا ذمہ دار ٹھہروں. یہ بات درست ہے, یہ آن دی ریکارڈ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, چونکہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جہاں پہ تنقید کرتا ہوں, جہاں پہ باقی چیزیں کہتا ہوں, وہیں پہ میں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں ان کے یہ الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کی تھی, انہوں نے یہ بات بیان کی تھی. بے شمار آف دی ریکارڈ چیزیں تھیں, یہ بھی آف دی ریکارڈ تھی. لیکن میں اس کو آن دی ریکارڈ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ میں گواہی دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم میں نہیں بننا چاہ رہا, اور اگر بن گیا یہ میرے گلے میں ان گناہوں کا توک پڑے گا. آج وہی بات ہوئی جس کا ان کو خدشہ تھا. لیکن وہ آزاد ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, ان کی زبان کام کرتی ہے. وہ چاہیں تو احمد میر صاحب کے کالم کو باغور پڑھیں اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کریں. ہم کسی کو نہیں اکسا سکتے کہ وہ بغاوت کرے, لیکن اپنے عوام سے بڑھ کے اور ریاست سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا, ذات نہیں ہوتی. لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ راستے ہموار کرتے ہیں. لیڈر عوام میں سے ہوتے ہیں, عوام ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں. آپ وزیر اعظم چھوڑ کے جو مرضی ہو جایا کریں, آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بات درست ہے نا کہ کس منہ سے کعبہ بھی جاؤ گے اور کس منہ سے عوام کے پاس ووٹ مانگنے بھی جائیں گے, احتساب ہوگا. یہ لوگ پوچھیں گے جتنی چیزیں اب تک ہو چکی ہیں بڑی بھیانک ہوئی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہر طرف سے غلطی ہے, لیکن ان غلطیوں کا بوجھ کون اٹھائے گا, ان کا ازالہ کون کرے گا؟ ہم آزاد کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا نام آزاد کشمیر کیوں رکھا گیا؟ ہمیں تو بھارت سے آزادی چاہیے تھی نا, اب تو ہم کہیں اور سے آزادی لینے کے اوپر آ گئے. ہمیں تو پورا 74,000 مربع میل چاہیے تھا نا, یہ تو چھوٹا سا خطہ راولپنڈی جتنا ہے. اس سے بھی ہم نے کیا سے کیا بنا دیا. میں اگلے ایپیسوڈ میں مقبوضہ کشمیر سے جو کل مجھے فون کال آئی میں اس کا بھی ذکر کروں گا. آج دوسرا ایپیسوڈ بھی ہوگا, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ آج سے 2 ایپیسوڈ کریں. جیو نیوز کی بندش ہوئی ہے, اس میں ہمارے نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شبیہ دکھا دی گئی. یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے اور پیمرا نے 15 دن کے لیے بند کر دیا. علماء حضرات جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں, اور یوٹیوب کے اوپر تو چینل کو چلنا چاہیے تھا, ٹرانسمیشن ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی بند کر دی گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف کے اوپر سینگ پھینکی گئی, نواز شریف صاحب کو جوتا مارا گیا, احسن اقبال کو گولی ماری گئی, کس کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو یہ جو معاملہ ہو رہا ہے ان کے پیچھے بھی بڑے اور محرکات ہوتے ہیں. یہ کام تو کبھی دنیا میں کسی غیر مسلم نے بھی نہیں کیا. جو ان سے غلطی ہو گئی جان بوجھ کے تو ہر کوئی کر نہیں سکتا, لیکن یہ بڑا ڈیپ سبجیکٹ بھی ہے اور بڑا سینسیٹیو بھی ہے. میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر پوری بات کروں, لیکن اس معاملے کو اتنا ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا. تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد انشاءاللہ آپ سے دوسرے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے.